महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारी उर्दू कुमार भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम पढ़ने वाले हैं एक सबक। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और समझने की कोशिश करें। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3 भोला, जिसके मुसन्निफ हैं राजेंद्र सिंह बेदी। पहली बात, उर्दू की बयानिया असनाफ में सबसे ज्यादा मकबूलियत अफसाने को हासिल है। इसमें वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंजरो माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली और तासुर से भरपूर होती है। प्लॉट, किरदार, ज़मान व मकान, मरकज़ी ख्याल और उसलूब की अफसाने के फ़न में ख़ास अहमियत है। ज़्यादातर अफसाने किसी प्लॉट ही की बुनियाद पर कायम होते हैं। अफसाने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाए जा सकते हैं, इसलिए अफसाने की कामयाबी के लिए लाजमी है कि उसकी इब्तिदा ही में किरदार का वाज़े नक्श उभर आए। हर वाक़या और इंसानी तजर्बा वक्त के किसी न किसी मखसूस दायरे और मकान या मकाम के किसी न किसी मुअय्यना पस मंज़र में जन्म लेता है। अच्छे अफसाने में माहौल की जिज़ियात और किरदारों के ज़मानी पस मंज़र का वजूद ज़रूरी है। जान पहचान। राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए। वो उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफसानों के माहौल की मुसव्वरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते हैं। उनकी कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़ये के पस मंज़र में कोई नफसियाती या जज्बाती उन्सुर कार फरमा होता है। दाना व दाम, ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए उनके अफसानों के मशहूर मजमूए हैं। अफसाना भोला उनके मजमूए दाना व दाम से लिया गया है, जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे सादे हैं। गालिबन इसी की मुनासिबत से मुसन्निफ ने अफसाने का नाम ही भोला रखा है। राजेंद्र सिंह बेदी का 11 नवंबर 1984 को मुंबई में इंतकाल हुआ। अब हम अफसाना भोला पढ़ेंगे, जिसके मुसन्निफ हैं राजेंद्र सिंह बेदी। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें
بھائیوں کے ہاں جا کر انہیں راکھی باندھتی ہیں، مگر مایا کا بھائی اپنی بہن اور بھانجے سے ملنے کے لیے خود ہی آ جایا کرتا تھا اور راکھی بندھوا لیا کرتا تھا۔ راکھی بندھوا کر وہ اپنی بیوہ بہن کو یقین دلاتا کہ جب تک اس کا بھائی زندہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے۔ ننھے بھولے نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی۔ گنا چوستے ہوئے اس نے کہا، بابا پرسوں ماموں جی آئیں گے نا؟ میں نے اپنے پوتے کو پیار سے گود میں اٹھا لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، بھولے تیرے ماموں جی تیری ماتا جی کے کیا ہوتے ہیں؟ بھولے نے کچھ تامل کے بعد جواب دیا، ماموں جی۔ مایا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں اپنی بہو کے اس طرح کھل کر ہنسنے پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ مایا بیوہ تھی اور سماج اسے اچھے کپڑے پہننے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے بھی روکتا تھا۔ میں نے بارہا مایا کو اچھے کپڑے پہننے، ہنسنے کھیلنے کی تلقین کرتے ہوئے سماج کی پرواہ نہ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر مایا نے از خود اپنے آپ کو سماج کے روح فرسا احکام کے تابع کر لیا تھا۔ اس نے اپنے تمام اچھے کپڑے اور زیورات کی پٹاری ایک صندوق میں مقفل کر کے چابی ایک جوہڑ میں پھینک دی تھی۔ مایا نے اپنے لال کو پیار سے پاس بلاتے ہوئے کہا، بھولے تم ننھی کے کیا ہوتے ہو؟ بھائی، بھولے نے جواب دیا، اسی طرح تیرے ماموں جی میرے بھائی ہیں۔ بھولا یہ بات نہ سمجھ سکا کہ ایک ہی شخص کس طرح ایک ہی وقت میں کسی کا بھائی اور کسی کا ماموں ہو سکتا ہے۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ اس کے ماموں جان اس کے بابا جی کے بھی ماموں جی ہیں۔ مجھے دوپہر کو اپنے گھر سے 6 میل دور اپنے کھیتوں میں ہل پہنچانے تھے۔ بوڑھا جسم اس پر مصیبتوں کا مارا ہوا۔ بیٹے کی موت نے امید کو یاس میں تبدیل کر کے کمر توڑ دی تھی۔ اب میں بھولے کے سہارے ہی جیتا تھا۔ رات کو میں تکان کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی اونگنے لگا۔ ذرا توقف کے بعد مایا نے مجھے دودھ پینے کے لیے آواز دی۔ میں نے اسے سینکڑوں دعائیں دیتے ہوئے کہا، مجھ بوڑھے کی اتنی پرواہ نہ کیا کرو بیٹا۔ بھولا ابھی تک نہ سویا تھا۔ اس نے ایک چھلانگ لگائی اور میرے پیٹ پر چڑھ گیا۔ بولا، بابا جی آپ آج کہانی نہیں سنائیں گے کیا؟ نہیں بیٹا، میں نے کہا، میں آج بہت تھک گیا ہوں، کل دوپہر کو تمہیں سناؤں گا۔ بھولے نے روٹھتے ہوئے جواب دیا، میں تمہارا بھولا نہیں بابا، میں ماتا جی کا بھولا ہوں۔ بھولا بھی جانتا تھا کہ میں نے اس کی ایسی بات کبھی برداشت نہیں کی۔ میں ہمیشہ اس سے یہی سننے کا عادی تھا کہ بھولا
بابا جی کا ہے اور ماتا جی کا نہیں، مگر اس دن ہلوں کو کندھے پر اٹھا کر 6 میل تک لے جانے اور پیدل ہی واپس آنے کی وجہ سے میں بہت تھک گیا تھا۔ اس غیر معمولی تھکن کے باعث میں نے بھولے کی وہ بات بھی برداشت کی اور اونگتے اونگتے سو گیا۔ صبح کے وقت اس نے پھر میری گود میں آنے سے انکار کر دیا اور بولا، میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس بابا۔ کیوں بولے؟ بولا بابا جی کا نہیں، بولا ماتا جی کا ہے۔ میں نے بھولے کو مٹھائی کے لالچ سے منایا اور چند ہی لمحات میں وہ بابا جی کا بھولا بن گیا اور میری گود میں آ گیا اور اپنی ننھی ٹانگوں کے گرد میرے جسم سے لپٹتے ہوئے کمبل کو لپیٹنے لگا۔ مایا نے پاؤ بھر مکھن نکالا اور اسے کوزے میں ڈال کر کنویں کے صاف پانی سے اس کی کھٹاس کو دھو ڈالا۔ اب مایا نے اپنے بھائی کے لیے سیر کے قریب مکھن تیار کر لیا تھا۔ میں بہن بھائی کے اس پیار کے جذبے پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، عورت کا دل محبت کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، خاوند بچے سب سے بہت ہی پیار کرتی ہے اور اتنا کرنے پر بھی اس کا پیار ختم نہیں ہوتا۔ ایک دل کے ہوتے ہوئے بھی وہ سب کو اپنا دل دے دیتی ہے۔ بھولے نے دونوں ہاتھ میرے گالوں کی جھریوں پر رکھے اور کہا، بابا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کس بات کا بیٹا؟ تمہیں آج دوپہر کو مجھے کہانی سنانی ہے۔ ہاں بیٹا، میں نے اس کا منہ چومتے ہوئے کہا۔ یہ تو بھولا ہی جانتا ہوگا کہ اس نے دوپہر کے آنے کا کتنا انتظار کیا۔ بھولے کو اس بات کا علم تھا کہ بابا جی کے کہانی سنانے کا وقت وہی ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا کر اس پلنگ پر جا لیٹتے ہیں جس پر وہ بابا جی یا ماتا جی کی مدد کے بغیر نہیں چڑھ سکتا۔ چنانچہ وقت سے آدھا گھنٹہ پیشتر ہی اس نے کھانا نکلوانے پر اصرار شروع کر دیا۔ میرے کھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کہانی سننے کے چاو سے۔ میں نے معمول سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھایا۔ ابھی میں نے آخری نوالا توڑا ہی تھا کہ پٹواری نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے کہا کہ خانقاہ والے کنویں پر آپ کی زمین کو ناپنے کے لیے مجھے آج ہی فرصت مل سکتی ہے، پھر نہیں۔ دالان کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا بھولا چارپائی کے چاروں طرف گھوم کر بستر بچھا رہا تھا۔ بستر بچھانے کے بعد اس نے ایک بڑا تکیا بھی ایک طرف رکھ دیا اور خود پائنتی میں پاؤں اڑا کر چارپائی پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے پٹواری سے کہا کہ تم خانقاہ والے کنویں کو چلو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا۔ جب بھولے نے دیکھا کہ میں باہر جانے کے لیے تیار ہوں تو اس کا چہرہ مدھم پڑ گیا۔ مایا نے کہا، بابا جی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ خانقاہ والا کنواں کہیں بھاگا تو نہیں جاتا؟ آپ کم سے کم آرام تو کر لیں۔ اوہوں، میں نے زیر لب کہا، پٹواری چلا گیا تو پھر یہ کام 1 ماہ سے ادھر
ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बिसोरने लगा। उसकी आंखें नमनाक हो गईं। उसने कहा, बाबा, मेरी कहानी, मेरी कहानी। भोले, मेरे बच्चे, मैंने टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं? भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा, तुम झूठ बोलते हो। हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतारकर चारपाई की पायंती पर रखी और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार होगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक कहानी सुनाई। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत ना देखी, बल्कि वो अफसुर्दा मुंह बनाए हल्के हल्के कांपता रहा, इस ख्याल से कि पटवारी खानकाह वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर कहीं अपने गांव का रुख ना कर ले। मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। शाम को जब मैं वापस आया और जूं ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा, आज मामू जी आएंगे ना? हाँ, मैंने कहा, मामू जी अग्नबोट लाएंगे। मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे तो मकई होती ही नहीं बाबा। और तो और, वो ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दियों को दिया सलाई दिखाई गई। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती। तब मुतफक्किराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी, भैया अभी तक नहीं आए? मुमकिन है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो। राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी? हाँ, राखी की कहो। उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज्यादा मुतफक्किराना लहजे में कहा, माता जी, मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए
اور پیار کرتے ہوئے کہا، شاید صبح کو آ جائیں تیرے ماموں جی میرے بھولے۔ پھر بھولا کچھ دیر بعد سو گیا۔ مایا کا بھائی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں ستاروں کی طرف دیکھتے دیکھتے اونگنے لگا۔ یکایک مایا کی آواز سے میری نیند کھلی۔ وہ دودھ کا کٹورا لیے کھڑی تھی۔ بیٹی، تمہیں اس سیوا کا پھل ملے بغیر نہ رہے گا۔ تبھی میرے پہلو میں بچھی ہوئی چارپائی پر سے بھولا آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا۔ اٹھتے ہی اس نے پوچھا، بابا، ماموں جی ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ آ جائیں گے بیٹا، سو جاؤ، وہ صبح سویرے آ جائیں گے۔ اپنے بیٹے کو اپنے ماموں کے لیے اس قدر بےتاب دیکھ کر مایا بھی کچھ بےتاب سی ہو گئی، عین اسی طرح جس طرح ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھولے کو لٹا کر تھپکنے لگی۔ مایا کی آنکھوں میں بھی نیند آنے لگی۔ دن بھر کے کام کاج کی تھکن سے مایا گہری نیند سوتی تھی۔ میں نے مایا کو سو جانے کے لیے کہا اور بھولے کو اپنے پاس لٹا لیا۔ بتی جلتی رہنے دو، صرف دھیمی کر دو، میلے کی وجہ سے بہت سے چور چکار ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، میں نے مایا سے کہا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس دفعہ میلے پر جو لوگ آئے تھے ان میں ایسے آدمی بھی تھے جو کہ بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے۔ پڑوس کے ایک گاؤں میں ایک ایسی وارداتیں ہوئی تھیں، اسی لیے میں نے بھولے کو اپنے پاس لٹا لیا تھا۔ میں نے دیکھا بھولا جاگ رہا ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بتی کو دیوار پر نہ دیکھا۔ گھبرا کر ہاتھ پسارا تو بھولا بھی بستر پر نہ تھا۔ میں نے اندھوں کی طرح دیوار سے ٹکراتے اور ٹھوکریں کھاتے ہوئے تمام چارپائیوں پر دیکھ ڈالا، مایا کو بھی جگایا، گھر کا کونا کونا چھان مارا، بھولا کہیں نہ تھا۔ مایا، ہم لٹ گئے، میں نے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا۔ مایا ماں تھی، اس کا کلیجہ جس طرح شق ہوا یہ کوئی اسی سے پوچھے۔ اپنا سہاگ لٹنے پر اس نے اتنے بال نہ نوچے تھے جتنے کہ اس وقت نوچے۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخیں مار رہی تھی۔ پاس پڑوس کی عورتیں شور سن کر جمع ہو گئی اور بھولے کی گمشدگی کی خبر سن کر رونے پیٹنے لگی۔ آج میں نے میلے کے ایک بازیگر کو اپنے گھر کے اندر گھورتے ہوئے دیکھا تھا، مگر میں نے پرواہ نہیں کی تھی۔ میں نے دعائیں کیں، منتیں مانی کہ بھولا مل جائے۔ وہی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا تھا، اسی کے دم سے میں اور مایا جیتے تھے، اسی کی آس سے ہم اڑے پھرتے تھے۔ وہی ہماری آنکھوں کی بینائی، وہی ہمارے جسم کی توانائی تھا، اس کے بغیر ہم کچھ نہ تھے۔
میں نے گھوم کر دیکھا، مایا بے ہوش ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ اندر کی طرف مڑ گئے تھے، آنکھیں پتھرا گئی تھیں، اور عورتیں اس کی ناک بند کر کے ایک چمچے سے اس کے دانت کھولنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میں بھولے کو بھی بھول گیا، میرے پاؤں تلے کی زمین کھسک گئی۔ ایک ساتھ گھر کے دو لوگ جب دیکھتے دیکھتے ہاتھ سے چلے جائیں تو اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ان دکھوں کے دیکھنے سے پہلے ایشور نے میری ہی جان کیوں نہ لے لی۔ قریب تھا کہ میں بھی گر پڑوں۔ مایا ہوش میں آ گئی، مجھے پہلے سے کچھ سہارا ملا۔ میں نے دل میں کہا، میں ہی مایا کو سہارا دے سکتا ہوں، اور اگر میں خود اس طرح حوصلہ چھوڑ دوں تو مایا کسی طرح نہیں بچ سکتی۔ میں نے حواس جمع کرتے ہوئے کہا، مایا بیٹی، دیکھو، مجھے یوں خانہ خراب مت کرو، حوصلہ کرو۔ بچے اغوا ہوتے ہیں مگر مل بھی جاتے ہیں، بھولا مل جائے گا۔ ماں کے لیے یہ الفاظ بے معنی تھے۔ اس وقت آدھی رات ادھر تھی اور آدھی رات ادھر، جب ہمارا پڑوسی اس حادثے کی خبر گاؤں سے 10 کوس دور تھانے میں پہنچانے کے لیے روانہ ہوا۔ ہم سب ہاتھ ملتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگے تاکہ دن نکلنے پر کچھ سجھائی دے۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور ہم نے بھولے کے ماموں کو اندر آتے دیکھا۔ بھولا اس کی گود میں تھا، اس کے سر پر مٹھائی کی ٹوکریاں اور ایک ہاتھ میں بتی تھی۔ ہمیں تو گویا ساری دنیا کی دولت مل گئی۔ مایا نے بھائی کو پانی پوچھا نہ خیریت، اور اس کی گود سے بھولے کو چھین کر اسے چومنے لگی۔ تمام اڑوس پڑوس نے مبارکباد دی۔ بھولے کے ماموں نے کہا، مجھے ایک کام کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ دیر سے روانہ ہونے پر رات کے اندھیرے میں میں اپنا راستہ گم کر بیٹھا تھا۔ یکایک مجھے ایک جانب سے روشنی آتی دکھائی دی۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ اس خوفناک اندھیرے میں پرسپور سے آنے والی سڑک پر بھولے کو بتی پکڑے ہوئے اور کانٹوں میں الجھے ہوئے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے اس وقت وہاں ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ بابا جی نے آج دوپہر کے وقت مجھے کہانی سنائی تھی اور کہا تھا کہ دن کے وقت کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ تم دیر تک نہ آئے تو میں نے یہی جانا کہ تم راستہ بھول گئے ہوگے، اور بابا نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھول گیا تو تم ذمہ دار ہوگے۔ اس افسانے کو بار بار سنیے اور اس کے سوالوں کے جواب لکھنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔